अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर पे थोड़ी डिस्कशन की थी और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस कुछ हम अप्लाई कर सकते थे एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर उसका कुछ जिक्र किया था। और इस ज़िमन में हमने जो कुछ ऑपरेशंस एरे डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक ऐड, इंसर्ट, उसको आप कह सकते हैं, रिमूव या डिलीट उसको आप कह सकते हैं। इसी तरह स्टार्ट, टेल, नेक्स्ट, बैक, सर्च, अपडेट, ये कुछ ऑपरेशंस थे जिनका हमने जिक्र किया था कि कैसे हम एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। गो कि हम उसको यूजिंग इंडेक्सेस भी कर सकते थे, यानी कि अगर आपके कोड में इंडेक्स की जो है ये जो ब्रेसेस हैं ये इस्तेमाल करके भी आप वो काम कर सकते थे। बट चूंकि हमने कहा था कि हमें चूंकि पॉइंटर्स जो हैं वो थ्रू आउट जो आने वाले डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आज हम देखेंगे लिंक लिस्ट को इंशाल्लाह, तो उसमें चूंकि पॉइंटर्स का बहुत रोल है और उसके पॉइंटर्स के समझे बगैर वो काम नहीं होते, लिहाजा हमने फैसला यही किया कि हम पहले दिन से पहला डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे उसको भी ही पॉइंटर से करेंगे। अगर उसका कोई और वे आउट है भी तो हम उसको नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि पॉइंटर नोटेशंस को लेके ही आगे जो है चलने की कोशिश करेंगे और उससे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लिहाजा आज जो हम दूसरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको दे भी दिया था लास्ट टाइम, और उसको अगर मैं रीकैप करूं उस मसले को, वो ये था कि हमने कहा था कि एरे डेटा स्ट्रक्चर जो है वो चूंकि एक किस्म का काइंड ऑफ अ कंटिगुअस मेमोरी होती है, और इसका फ़ायदा ये है कि मेमोरी कंटिगुअस होती है, लिहाजा अगर आपका एक पॉइंटर p यहाँ पे खड़ा है तो आप अपने कोड में p++ लिखें तो ये आसानी से यहाँ आ जाता है। और मज़ीद दो लूप में अगर ये लाइन लिख दें, बार बार ये लाइन अगर चले, तो फिर तो ये p++ होते होते पॉइंटर आपका एंड में भी आ सकता है, और एक दिन आप उसको दोबारा p- करके लूप में पीछे पीछे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी है। अगर एक चीज़ ++ हो सकती है तो माइनस भी हो सकती है, कंसेप्चुअली या लॉजिकली स्पीकिंग। ये एरे का हमारे पास फ़ायदा है, दिस इज़ द बेनिफिट। अलबत्ता इसका एक जो है ना नुकसान या डिसएडवांटेज जो हमने पढ़ा था वो बड़ा सीवियर था, जिसकी वजह से हमने कहा था कि वी नीड टू स्विच टू सम अदर डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, जिसको हम आज देखेंगे। वो ये था कि इसका साइज़, मसलन आपने इस एरे का साइज़ रख दिया है 10 और कल को आपको जो है ना 11th एलिमेंट चाहिए स्टोर करना, तो अब आपका ये डाटा स्ट्रक्चर जो है ना वो फेल हो जाएगा, and you need to rethink how to handle that data। और इस पे आपको क्लाइंट कह सकता है कि भाई मैंने आपको तो डाटा की कोई लिमिट नहीं दी थी कि भाई इतना डाटा हो जाए तो आपका जो है ना सॉफ्टवेयर जो है ना फेल हो जाए या वो उसको स्टोर ना करे। तो ये आपके बिहाफ यानी आपके एंड पे एक प्रॉब्लम होगा, यानी यू विल बी एट द लूज़र साइड, बिकॉज आप एज अ प्रोग्रामर आपने जो है ना एक जो है ना फाउल किया है कि आपने रॉन्ग डाटा स्ट्रक्चर जो है उसका चुनाव किया है, और वो थी एरे। और एरे चूंकि बड़ी सिंपल थी, आपने पहले पढ़ी हुई थी, आपको बहुत अच्छी तरह आती थी, आपने कहा भाड़ में जाए ये आने वाले डाटा स्ट्रक्चर इतने मुश्किल, इसको हम क्यों इम्प्लीमेंट करें, बस क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर लिख के देना है, स्ट्रेट अवे हम उसको एरे में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फिर देखी जाएगी। वो देखी जाई में आपकी जो है ना क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी की, या आप अगर इन पर्सनल फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपकी, क्योंकि वो कहता ये है कि यार ये क्या बात है, 1-2 साल के बाद जो है ना वो डाटा इतना बढ़ गया और अब आपका जो है ना डाटा स्ट्रक्चर जो है फेल हो गया। लिहाजा यू विल नेवर वांट दिस कि आपका जो है ना आपकी क्रेडिबिलिटी हर्ट हो, या आपके कोड पे या आपके सॉफ्टवेयर पे कभी कोई क्वेश्चन रेज किया जा सके कि भाई ये तो देखें काम नहीं करता। इसके बदले में हमने फिर हल निकाला था इस साइज़ की इशू का। हमने कहा था कि अगर हम एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर बना लें जो कि जिसमें 10 आइटम्स अगर स्टोर भी हैं, मिसाल जो इस एरे में जिस तरह थे मैंने अभी 10 बताए, उनको हम कुछ ऐसे कर लें कि मेमोरी में एक आइटम को यहाँ स्टोर कर लेते हैं, एक को यहाँ स्टोर कर लेते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, वगैरह वगैरह,
اور مثال یہ پہلا آئٹم ہے تو اس کو لنک کر دیتے ہیں دوسرے آئٹم کے ساتھ، یعنی یہ فیز 2 والا وہ گھر ہے، وہ چاولوں والی مثال میں نے آپ کو دی تھی والدہ کی، اگر وہ آپ نے بانٹنے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا ڈیٹا 5 ہے، تو آپ کے پاس ایک 5 ڈیٹا پڑا ہے، ایک ایڈریس پڑا ہوگا فیز 2 کے گھر کا آپ کے چاچے کا، جس کا جو ہے نا جس کا ڈیٹا 6 ہے، اور اس کے نیکسٹ میں یا اس کے پاس ایک ایڈریس پڑا ہوگا آپ کے میموری کے تیسرے گھر کا جو تیسرے چاچے کا ہے، اور اس میں لیٹ سے 7 ڈیٹا پڑا ہے، اور اس کے چاچے کے پاس جو ہے نا آپ کے چوتھے چاچے کا جو ایڈریس ہے وہ پڑا ہے، اس کا ڈیٹا ہے لیٹ سے 91، اور اس کے پھر نیکسٹ میں جناب آپ کے اس جو ہے نا اس چاچے کا گھر کا ایڈریس پڑا ہے اور اس کا ڈیٹا ہے لیٹ سے 71، اور اس کے نیکسٹ میں جناب پڑا ہے اس چاچے کا ایڈریس، اور اس طرح اس کے نیکسٹ میں پڑا ہے اس طرح، اور فائنلی اگر یہ آخری گھر تھا تو ظاہر ہے اس کے نیکسٹ میں چونکہ کسی چاچے کا گھر یا کسی کا گھر نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کے نیکسٹ میں ایڈریس کے بجائے اس کو گراؤنڈ کر دیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ پوائنٹر کو آپ گراؤنڈ کر دیں، نل کر دیں، تاکہ وہ کسی غلط جگہ پوائنٹ نہ کر سکے۔ تو اب یہ جو اگر آپ دیکھیں نا، یہ آپ کی پوری اگر میموری تھی یہ سارا، تو آپ نے رینڈم ایکسیس کے ذریعے کبھی ادھر ڈیٹا رکھا ادھر رکھا، لیکن وہ آپس میں کنیکٹ ہے، ایڈریسز چونکہ ایک دوسرے کے پاس ان کے ہیں، تو دے آر کنیکٹڈ کائنڈ آف، مطلب آپ کے چچا کے گھر جتنے بھی حیدرآباد میں لٹ سے ہیں یا رشتہ داروں کے، تو یو آر کائنڈ آف کنیکٹڈ کمیونٹی، یعنی آپ کبھی بھی اٹھ کے اپنے چاچے کے گھر آپ کو ایڈریس پتہ ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے ان کا، ادھر سے آپ تیسرے چچے کے گھر جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد ہے، تو یو آر کنیکٹڈ، ڈیٹا از کنیکٹڈ، کچھ ڈیٹا آپ کے اس گھر میں ہے، کچھ چاچے کے گھر میں ہے، یعنی ڈیٹا سے مراد میں نے آپ کو میموری بلاک کے اندر ڈیٹا کی مراد دی تھی نا، وہ ٹی سی ایس کی مثال جب دی تھی کہ گھر کے اندر بیڈ روم میں بیڈز ہیں، فریج ہے، گاڑیاں ہیں، یہ ڈیٹا ہے، لیکن ایک اس گھر کا ایڈریس ہے جو باہر لوگوں کو نظر آتا ہے، تو وہ لوگ وہاں تک آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اندر ڈیلیوری جو ہے نا اس تک انڈائریکٹ ایکسیس ہوتا ہے، اگر آپ دیں گے تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ ایکسیس صرف آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ڈیٹا ہے، آپ مالک ہیں۔ تو اس بنا پر اگر آپ دیکھیں تو اب اس میں وہ جو ارے کا وہ جو سائز والا ایشو ہے وہ یہاں نہیں رہتا، کیوں؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر یہ 10 آئٹمز گھر تھے تو آپ نے 11واں اگر بنانا ہے تو یہ نل کو ختم کر دیں، آپ نے نئے چاچے نے گھر بنایا یہاں پہ، تو آپ اس کے نیکسٹ میں اس چاچے کا ایڈریس گھر رکھ لیں اور اس کے نیکسٹ کو نل کر دیں اور اس کے ڈیٹا میں 6 آ جائے، تو پریکٹیکلی اسپیکنگ کیا نتیجہ نکلا کہ آپ کے اس ریم میں جب تک دم ہے، یعنی جب تک جگہ ہے، تو آپ کا سافٹ ویئر پریکٹیکلی اتنے ہی مزید ڈبے بنائی جا سکتا ہے جتنی میموری اس کو اجازت دے گی، اور کل آپ کو اگر میموری فل ہو جائے اور آپ نے نیا ڈبہ بنانے کی کوشش کی جو کہ میموری میں جگہ نہیں ہے، تو ظاہر بگ آ جائے گا آپ کے سافٹ ویئر میں، سمجھ آئی؟ لیکن وہ بگ آپ کے اینڈ پہ جو ہے نا آپ کو ملامت نہیں کرے گا، یا اس پہ آپ کو ملامت نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ سافٹ ویئر والے جو کلائنٹ کو کہیں گے جس کے لیے بنایا سافٹ ویئر کہ بھائی صاحب آپ اپنی میموری بڑھاؤ، ریم بڑھا دو، تو میرا سافٹ ویئر پھر چلے گا، آپ نے 8 جی بی تھی آپ اس کو 16 جی بی کر لو تو چلے گا، یہی سافٹ ویئر چلاؤ، تو اس پہ آپ پہ بار نہیں آتا، یو آر ایٹ ناٹ جنا بیک فٹ، بلکہ کلائنٹ بیک فٹ پہ، جبکہ ارے میں آپ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے جب آپ نے 10 کی ارے بنائی تھی اور 11واں آپ سٹور نہیں کروا سکتے تھے، جبکہ میموری میں جگہ تھی، میموری میں اسپیس تھی، لیکن سٹل آپ کا سافٹ ویئر جو نا 10 سے 11 ایلیمنٹ نہیں سٹور کرتا کیونکہ آپ نے سائز فکس کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو ایشوز ہیں نا، کچھ ارے کی افادیت ہے، کچھ نقصانات ہیں، افادیت اپنی جگہ، لیکن نقصان کو اگر کیٹر فار کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے اگلا ڈیٹا اسٹرکچر پڑھنا ہے، اور اس کے لیے اب ہم سوئچ ہو رہے ہیں لنک لسٹ پہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ جو میں نے بات کی تھی کہ میں ایک ڈیٹا اسٹرکچر پڑھا کے اس کے پہلے ہم گن گائیں گے فائدے، پھر اس کی جو ہے نا ڈرا بیکس کو اسٹڈی کر کے ہم اگلے پہ سوئچ ہوں گے، اور اگلے میں اس ڈرا بیکس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے، اینڈ سو آن، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس اگلے میں ڈرا بیکس آئیں گے تو پھر تیسرا پڑھیں گے، پھر تیسرے میں آئیں گے چوتھا پڑھیں گے، چلتے چلتے ہمارا یہ کورس جو ہے نا ایونچولی ختم ہو جائے گا، بٹ ڈیٹا اسٹرکچرز ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ 16 ویکس کے سیمسٹر میں اگر آپ یہ کہیں کہ سارے ڈیٹا اسٹرکچرز ایگزاسٹ کروا دوں گا تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں تو 5 منٹ میں سمجھا دوں گا، بٹ
اگر اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھانا ہے اور ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے اور اس کو کوڈنگ بھی کروانی ہے اور اس کی پروگرامنگ اسکل بھی اس پہ امپروو کروانی ہے تو ڈیفینیٹلی دین اٹ ٹیکس سم ٹائم. اور ڈیفینیٹلی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو کچھ ٹائم بورو کرنا پڑے گا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. بعد یہ تمہیدی بات سمجھنے کے بعد آپ کو ایشو کم از کم سمجھ آ گیا ہوگا کہ واٹ واز دا پرابلم ود ارے اینڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ناؤ ہینڈل دیٹ پرابلم ان دس نیکسٹ ڈیٹا اسٹرکچر. اچھا, آفس آورس جو ہے نا وہ اس کا تصور تب آئے گا جب انشاءاللہ ہم فزیکلی آئیں گے, تو اس میں پھر ہم فزیکلی آپ ان ٹائمنگز میں جو ہے نا میرے آفس وزٹ کر کے آپ جو ہے نا کوئی بھی جو چیز ہے وہ اگر کلاس میں سمجھ نہیں آئی تو اس میں ڈسکشن آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب آتے ہیں جناب لنک لسٹ پہ. دس از دا نیکسٹ ڈیٹا اسٹرکچر دیٹ وی ہیو ٹو اسٹڈی اینڈ دا ڈیفینیشن سیز دیٹ اٹس اے ڈیٹا اسٹرکچر ان وچ ایلیمنٹس آر ایکسپلسٹلی آرڈرڈ. چونکہ لسٹ ہے تو لسٹ میں ہم نے وہ آرڈر والا تصور لاسٹ سیکچر میں پڑھا ہے کہ پرٹیکولر ایک آرڈر ضرور ہوتا ہے لسٹ میں. That is each item contains within itself the address of the next item. جیسے میں نے کہا کہ ایک چچا کے گھر کی مثال ابھی دی, تو اس کے پاس اگلے چچا کا ایڈریس ہوگا تو وہاں سے آپ وہاں پہنچ جائیں گے, پھر اس کے بعد اگلے کا ہوگا تو اس سے وہ آگے پہنچ جائیں گے اینڈ سو آن. اینڈ ارے امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ ہم اب دیکھ آئے ہیں کہ اس کا سیریس ڈرا بیک کیا تھا کہ وی مسٹ اسپیسیفائی دا سائز ایٹ کنسٹرکشن ٹائم. یہ لازمی ہے. دو اٹ از سمپل اینڈ فاسٹ. سمپل اینڈ فاسٹ ارے کی اب یہ فائدے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کنٹینگوس میموری ہے تو بڑی سمپلی آپ آگے نیکسٹ پی پلس 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 کر کے آگے جا رہے ہیں. فاسٹ ہے کیونکہ جلدی کا چاول آپ کو میں نے کہا بانٹ سکتے ہیں. ارے کے انڈیسز کنٹینگوس ہیں, جلدی ڈاٹا آپ اس میں ریٹریول کر سکتے ہیں یا اس میں جو ہے اپڈیٹ کر سکتے ہیں یا ڈیلیشن کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب یہی جو بات ہے اسی کو جو ہے مرفیز لا ہمارے پاس ایک ہے, وہ کہتا یہ ہے آپ کا کہ کنسٹرکٹ این ارے ود اسپیس فار n twice of your estimate of the largest collection. تو ایک دن آئے گا tomorrow you will need n+1. کیا مطلب؟ وہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے, یہ ایک لا ہے مرفی کا, کہ آج اگر آپ نے ارے میں ہی خواہ سوچا ہے نا کہ میں نے جناب بس ارے میں ہی جو ہے نا امپلیمنٹیشن اینڈ یوزر کو کر کے دینی ہے, تو آپ کہتے ہیں یار اس کو میکسیمم 200 آئٹمس کسی وقت چاہیے ہوں گے نا. گو کہ شروع میں تو شاید اس کو 200 بھی نہیں چاہیے ہوں گے, شاید 50-100 کی ارے, تو آپ کہتے ہیں یار بہت اس کو چاہیے ہوگا, 200 چاہیے ہوگی تو میں 200 کی ارے بنا دیتا ہوں. چلو 200 نہیں 400 کا ٹوائس کر دیتا ہوں, 400 کی بنا دیتا ہوں, جبکہ اس کو 400 نہیں چاہیے, سائز اس کا 400 رکھ دیتا ہوں ارے کا. لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب تم جو بھی کر لو نا, ایک دن آئے گا ٹمورو, ایک دن کبھی آئے گا جس دن یو ول نیڈ n+1, یعنی تمہیں 400 جمع 1 401واں ایلیمنٹ اسٹور کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر وہ سافٹ ویئر بہت پرولونگ یوز ہونا شروع ہوا اور ڈیٹا اس میں بڑھتا گیا تو پھر تمہارا سافٹ ویئر اس دن جا کے بیٹھ جائے گا. پھر کیا کرو گے؟ اچھا, خالی یہ بھی نہیں ہے, تھوڑا سا دھیان غور سے دیں اس بات پہ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو 50 کی ضرورت تھی صرف, ٹھیک ہے نا جی, 50 آئٹمس کی فی الحال سافٹ ویئر بناتے وقت. آپ نے احتیاطاً 3 گنا 4 گنا لے کے 200 کی اسپیس لی ارے کی 50 سے, ٹھیک ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ آپ نے اس سٹیج پہ بھی زیادتی نہیں کی. 50 کی سائز آپ کو چاہیے تھا اور آپ نے 3 گنا اسپیس زیادہ لی. اگر آپ نے اس کو 400 کر دیا تو یہ تو آپ نے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ اسپیس لے لی. کس ڈر کی وجہ سے آپ نے یہ کیا؟ کیونکہ کل کو اس کو جو ہے نا کہیں بہت زیادہ آئٹم چاہیے ہوئے تو میرا یہ سافٹ ویئر کریش کر جائے گا, کیونکہ آپ تلے میں کہ میں نے ارے یوز کرنا ہے. اب آپ 2 زیادتیاں کر رہے ہیں. ایک زیادتی یہ کر رہے ہیں کہ اب شروع میں جب اس کو سافٹ ویئر ضرورت پہ استعمال کر رہا ہوگا کلائنٹ, اس کو 50 کی ضرورت تھی, آپ نے اس کے لیے 400 کی ارے بنا دی. کتنے گنا اسپیس آلریڈی آپ نے ضائع کی میموری.
اچھا چلے مان لیا ایک غلطی کے بعد آپ ماں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھے گی، تو آہستہ آہستہ بڑھے گی تو بھائی آہستہ آہستہ اسپیس بڑھائیں گے نا. آپ جو ہے نا مارکیٹ میں جا کے ہارڈ ڈسک فوراً آپ کو اگر جو ہے نا 200 GB کی ہارڈ ڈسک کا چاہیے کا ڈیٹا ہے تو آپ زیادہ زیادہ کتنی لیتے ہیں مارکیٹ جا کے؟ 400 کی لے لیں گے، 300 لیں گے، 500 کی لے لیں گے. یہ تو نہیں ہے نا کہ 200 GB کی ہارڈ ڈسک کے لیے آپ کو نہیں نہیں جی جی 10 سال بعد 50 سال بعد مجھے میرا ڈیٹا 5000 GB ہو جائے گا تو میں نے آدھی لینی ہے. تو ایسا اگر آپ کریں گے تو لوگ ہنسیں گے آپ پہ، بیوقوف ہے یہ کیا کر رہا ہے. اور شاید اس وقت اتنی GB کی ہارڈ ڈسک مارکیٹ میں ایگزسٹ بھی نہ کرتی ہو. تو آپ دیکھیں آپ اپنے پیر جب پھیلاتے ہیں تو گریجولی آپ اس حساب سے تھوڑی تھوڑی چیزیں اپنی بڑھاتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ 50 آپ آئٹم چاہیے آپ فون کہہ دیں نہیں مجھے 400 کی ریزرو کر دو. ایک تو آپ نے زیادتی یہ کی. اور دوسری زیادتی پھر دوسرا پرابلم مرفی صاحب کہتے ہیں کہ اچھا چلو اگر تم نے یہ کر بھی لیا نا تو بھائی صاحب یاد رکھو ایک دن آئے گا جب تمہیں 401واں ایلیمنٹ بھی اسٹور کرنا ہوگا. پھر کیا کرو گے؟ n+1 n ایلیمنٹس تھے نا. n ایکچولی آپ کے پاس 50 تھا اوریجنلی، آپ نے n کو 400 بنا دیا اور ایک دن آئے گا کہ آپ کو n+1 چاہیے ہوں گے. تو یہاں آپ کا سافٹ ویئر کریش کر جائے گا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ بھائی ارے کی ایک انہیرنٹ لمیٹیشن ہے اور وہ اس کے سائز کی ہے جو کہ اس پوائنٹ میں اس نے بتائی ہوئی ہے. دو کہ وہ سمپل فاسٹ اپنی جگہ ہے، یہ اس کے ایڈوانٹیج ہیں، لیکن یہ جو سائز اسپیسیفائی کرنا ہے کنسٹرکشن ٹائم یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس سے بچنا ہے، اس کو حل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے آج کہا کہ ہم ایک نئے ڈیٹا اسٹرکچر لنک لسٹ کی طرف جانے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آتے ہیں کہ لنک لسٹ میں وہی جب ڈیٹا ہم نے اسٹور کرنا ہوگا وہ اگر یاد کریں وہ ڈیٹا آپ کے پاس وہاں کچھ تھا نا 2 5 7 9 8 9 1 کچھ ایسا تھا ہمارے پاس وہ ارے میں جو میں نے مثال لاسٹ لیکچر میں دی تھی. تو اسی ڈیٹا کو آج ہم ابھی یہاں دیکھتے ہیں کہ کیسے اسٹور کریں گے. لیکن پہلے میں یہ لیکچر آج آپ کو پورا تھیوریٹیکل دوں گا. آج آپ کو میں نے لنک لسٹ کی کوڈنگ نہیں کروانی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پھر کریں گے. جب یہ اس ویک کے 2 لیکچر ہو جائیں گے تو آپ کو یہ دونوں لیکچرز تھوڑا ہضم کرنے میں وقت لگے گا. جب آپ ہضم کریں گے سمجھیں گے کچھ شاید تھوڑا کمپائلر ہو جا کے خود ہاتھ پیر ماریں گے پلے کریں گے تو کچھ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھنا شروع ہوں گی. پھر اگلے لیکچر سے ویک سے انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ پھر اس کے کوڈ پہ آؤں گا، اس کی کوڈ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تھوڑی سی دوں گا اور پھر آپ انشاءاللہ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ پھر میرے ساتھ خود کوڈ لکھیں گے. اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ انتہائی آسان ہے. اگر آپ تھوڑی بھی پروگرامنگ کے ساتھ آپ کو جو ہے نا شغف ہے اور تھوڑا بھی آپ کا شوق ہے انٹرسٹ ہے تو یہ چیزیں بہت جلدی آپ پک کر لیں گے. صرف آپ کے اینڈ میں یہ کام ہے کہ آپ نے ٹائملی یہ سارا کام کرنا ہے. جو اس ویک میں جو چیز کرا رہا ہوں یعنی جیسے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے وہ اسائنمنٹ کرنی ہے ارے کے اوپر وہ سارے آپریشنز تو وہ آپ نے کرنے ہیں اسی ویک میں کرنے ہیں. نہیں ہو رہی ہے تو لگے رہنا ہے جب تک نہیں ہو جاتی. آپ نے وہ پوسٹ پون کر دی نیکسٹ ویک تو لنک لسٹ آ جائے گی، پھر آپ اس کو سنبھالیں گے کہ اس کو سنبھالیں گے. اگلے دن تو اسٹیک آ جائے گی، کیوں آ جائے گی، تو پھر آپ یہ سنبھالیں گے پچھلے کہ وہ، تو یہ پھر ایک مصیبت آپ کے لیے جانا جمع ہوتی شروع ہو جائے گی اور پھر ایونچولی آپ کہیں گے جی اب تو مجھ سے نہیں ہوتا. اس لیے رول آف دا گیم از کہ آپ نے اس کورس میں جو چیز ہم نے پڑھ لی ہے چاہے میں اسائنمنٹ دوں یا نہ دوں، جو ڈیٹا اسٹرکچر ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے پیچھے اس کے سوڈو کوڈ اور اس کی لاجک بنانا میں نے اگر آپ کو سمجھا دیا ہے تو یہ آپ کی آٹومیٹک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ نے اس کو جا کے کسی کمپائلر پہ اپنا کوڈ اپنے ہاتھ سے لکھنا ہوگا، چاہے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں. یہ انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے آپ کو، یہ آٹومیٹیکلی انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے. تو لہٰذا اب آتے ہیں لنک لسٹ پہ. تو اس میں دیکھیں اب لنک لسٹ میں نے کہا تھا آپ کے پاس 2 چیزیں ہوں گی اور اس 2 چیزیں کے مرکب کو ہم نوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک اصطلاح ہے. نیٹ ورکس میں بھی آپ کو یہ اصطلاح بہت ملے گی جب ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس پڑھیں گے. نوڈ ایک اینٹیٹی کو کہتے ہیں جس کے اندر فردر کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اٹس اے مکسچر آف سم تھنگ. تو یہ نوڈ بنا ہے ان 2 چیزوں سے، ایک آبجیکٹ پارٹ ہوگا ایک نیکسٹ پارٹ ہوگا. اچھا یہ نیکسٹ پارٹ بیسیکلی وہ چیز ہوگی جو آگے بھی میں بتاؤں گا، جو میں نے پچھلی مثال میں آپ کو کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ آپ کے چاچے کا گھر ہے، اس کا ڈیٹا 8 ہے اور یہ نیکسٹ میں اس کے اگلے چاچے کا ایڈریس ہے. تو یہ نیکسٹ پارٹ وہ جو اگلے چاچے کا ایڈریس ہے یہ ہے.
اور یہ آبجیکٹ پارٹ یہ وہ ڈیٹا کی طرف میرا اشارہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آبجیکٹ کو سر آپ نے انٹ کیوں نہیں لکھا، کیونکہ 8 تو انٹ ہے. یا کیریکٹر کیوں نہیں لکھا، اگر آپ یہاں پہ مثال 8 کی بجائے 8 اے کیریکٹر سٹور کرتے. یا اسٹرنگ کیوں نہیں لکھا یا کوئی اور. تو وہ اور آبجیکٹ کیوں لکھا ہے، اصل میں دیکھیں آبجیکٹ وسیع اصطلاح ہے. آبجیکٹ کیا ہے کہ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس بھی تو ہوتے ہیں نا. اور یوزر ڈیفائنڈ کون سے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے، ایک اسٹرکچر اور دوسری کلاسز آپ نے پڑھی ہے نا. تو اسٹرکچر میں کوئی اسٹرکچر بنا دیا تو اس کا آبجیکٹ بھی تو آپ اس ڈبے میں اسٹور کر سکتے ہیں نا، جسٹ لائک انٹ. اس لیے میں نے ادھر انٹ کریکٹر یہ کر کے فکس نہیں کی بات. آبجیکٹ مطلب یہ ہے کہ وہ خالی انٹ بھی ہو سکتا ہے، خالی کریکٹر بھی ہو سکتا ہے، کسی اسٹرکچر کا آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی کلاس کا آبجیکٹ بھی آپ اس میں اسٹور کر سکتے ہیں اس آبجیکٹ کی جگہ. اور نیکسٹ بھی جو ہے نا میں نے کہا ہے کہ نیکسٹ جو ہے ایڈریس پڑا ہوگا بیسیکلی اگلے ڈبے کا، اگلے چاچے کے گھر کا ایڈریس ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ فردر پھر 2 چیزوں کا مرکب ہوگا. یعنی اس میں یہ 2 چیزیں آپ کو ملیں گی، یہی آبجیکٹ پارٹ اور ایڈریس پارٹ. اور اس کے ایڈریس میں پھر نیکسٹ کا ہوگا، اس طرح اس کے نیکسٹ میں پھر اگلے کا ہوگا، اور شاید اس کے نیکسٹ میں نہ لو، شاید گھر ختم مطلب مزید کوئی ڈیٹا آپ کو اسٹور کرنے کی ضرورت نہ ہو، تو پھر آپ یہاں اسٹوری روک دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم کہتے ہی ہیں کہ آبجیکٹ جو فیلڈ ہے آپ کی وہ ول ہولڈ دا ایکچوئل لسٹ ایلیمنٹ. جو آپ کا ایکچوئل ڈیٹا ہوگا وہ اس آبجیکٹ پارٹ میں ہوگا. اور نیکسٹ فیلڈ میں جو ہے نا آپ کے وہ ہوگا جو ہولڈ دا ایڈریس اسٹارٹنگ لوکیشن آف دا نیکسٹ نوڈ. یعنی جو نیا ڈبہ آگے پڑا ہے اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس پہلا، کیونکہ یہ نوڈ مجھے آپ بتائیں نا یہ بیسیکلی تو 2 چیزوں کا مرکب ہے. تو ایک چیز اچھا یہ یاد رکھیں کہ نوڈ کے اندر یہ جو 2 ڈیٹا پڑے ہیں یہ کنٹیگوس پڑے ہوں گے، یعنی ایک جگہ پہ ہوں گے. چاچے کے گھر میں اگلے چاچے کا ایڈریس بھی ادھر ہی ہوگا اگلی لوکیشن پہ، اور ڈیٹا بھی اس کی پچھلی لوکیشن میں ہوگا، اور یہ دونوں مل کے ایک شاپنگ بیگ بنے گا. تو نوڈ از بیسیکلی اٹ مینز اٹس اے شاپنگ بیگ، یعنی ایک ڈبہ ہے جو فردر 2 ڈبوں کا سب ڈبوں کا مجموعہ ہے، اور وہ دونوں ڈبے کنٹیگوس ہیں میموری میں. یہ بات آگے ایک تصویر میں ڈائیگرام میں جو ہے نا اور بھی اس کو جو ہے نا ایکسپلین کروں گا اس بات کو. اور دوسری بات کہ چین دا نوڈس ٹوگیدر ٹو فارم اے لنک لسٹ. تو اب ان ڈبوں کو کیا کرو تم جوڑ لو اور ان سے ایک لنک لسٹ بنا لو. مطلب یہ ایک لسٹ ہی ہے لیکن لنکڈ ہے یوزنگ پوائنٹرس. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ کیسے، اب تصویر میں آگے انشاءاللہ یہ آگے آ گئی تصویر. سو اے کامن سورس آف پرابلمز ان اے پروگرام مینٹیننس از دا نیڈ ٹو انکریز دا کیپیسٹی. اب کیپیسٹی کا ایشو ایرے میں تھا نا کہ آپ نے اس کی سائز اگر 50 رکھ لی ہے تو اب کل کو اگر آپ کو 51 لوکیشنز چاہیے تو اب آپ مصیبت کا شکار ہیں، کیونکہ آپ کی کیپیسٹی تو اتنی ہے نہیں، اتنی آپ نے ریزرو نہیں کی. تو لارجر کلیکشنز کو کیسے ہینڈل کریں گے تو وہ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہو سکیں گے. تو ان اے لنک لسٹ ایچ آئٹم از allocated space as it is added to the list. کیا مطلب، جتنے ڈبے آپ کو لنک لسٹ کے درکار ہیں اتنے ہی ڈبے آپ میموری سے مانگیں گے. تو اب جو میں نے پیچھے تمہید میں وہ بات کی تھی کہ اگر آپ نے 50 کی ریکوائرمنٹ تھی ارے کی اور آپ نے احتیاطاً کہ کل کو یہ ایگزاسٹ ہو جائے گی جلدی آپ نے 200 بنائی، یا پھر بعد میں آپ نے اس کو اور ڈبل کیا کہ 400 کر لو یار کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن 401 آ گیا تو آپ پھنس گئے. لیکن یہاں پہ 50 صرف یوز ہو رہی ہیں شروع میں، ایکچولی یہ فضول میں آپ نے لی ہیں. یہ چکر لنک لسٹ میں نہیں ہے. لنک لسٹ میں جتنی لوکیشنز آپ کو کرنٹلی چاہیے ایگزیکٹلی اس سے ایک بھی زیادہ آپ نہیں لیں گے، نہ لیتے ہیں. مثلاً آپ کو ارے میں سب سے پہلے آپ نے 10 کے سائز کی بنائی تو آپ نے پہلے جو ڈیٹا ڈالا ہوگا تو ایک انسرٹ پہ ایک ڈیٹا ڈالا ہوگا نا کہیں 2، یہ باقی تو ضائع ہیں ابھی، یہ تو کچھ عرصے بعد فل ہوں گی. لنک لسٹ میں یہ مسئلہ نہیں ہے.
लिंक लिस्ट जो आपके नीचे अभी सामने मैंने बनाई हुई है उसमें क्या है, उसमें फिलहाल आपको 4 आइटम्स नजर आ रहे हैं, 4 डब्बे डाटा, 1 2 3 4 आपस में कनेक्ट भी हैं। लेकिन अगर आपको 5वां डाटा चाहिए तो आप तब डब्बा बनाएंगे। अब वो 5वां डब्बा आपको कहाँ बनाना है वो तो बाद में मैं बताऊंगा, कोड में भी जाएंगे कि भाई अगर आपको चाहिए कि 5वां डब्बा यहाँ बनाना है इसके और इसके दरमियान में, तो आप क्या करें, आप इधर एक डब्बा बना लें 2 का, इसके नेक्स्ट को उससे जोड़ लें, उसके नेक्स्ट को इससे जोड़ लें और ये ख़त्म कर दें बीच में लिंक, तो ये एक जंजीर बन गई फिर ऐसे और नल हो गई है इनमें। तो वो चीज़ें तो मैं बाद में छेड़ता हूँ, लेकिन इस वक्त मकसूद सिर्फ क्या है बताना कि जितने आइटम्स आपको लिंक लिस्ट में स्टोर करवाने उतने ही डब्बे आप बनाएंगे। और डब्बा आपकी लिंक लिस्ट का एक डब्बा 2 चीज़ों का मरकब है। वजह क्या है, क्योंकि आपकी लिंक लिस्ट कंटिगुअस नहीं है। जब कंटिगुअस मेमोरी नहीं है तो आपको डेफिनेटली फिर डाटा भी रखना होता है, डाटा पार्ट, यानी ये आइटम मेरा वो डाटा पार्ट है। अच्छा, और अगले आइटम यानी अगले डब्बे का एड्रेस पूरा इधर भी मुझे रखना है। तो ये 2 चीज़ों के बाद मेरा पूरा एक आइटम पूरा होता है। क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी ये तस्वीर में तो ये लाइन में नज़र आ रही है, लेकिन ये एक्चुअली कंटिगुअस नहीं है। वो मैंने आपको कह दिया कि अगर मेमोरी है तो एक डब्बा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक यहाँ है, इधर 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 ऐसे जाएंगे आप। ये ऐसे पड़ी हैं। ये तो सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने जनाब एक लाइन में ड्रॉ कर दी हैं कि भाई ये ऐसे कनेक्ट है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और इस स्लाइड पे आप करें, ऑब्जर्व करें कि मैंने ये जो डब्बे के अंदर नेक्स्ट पॉइंटर यानी एड्रेस में डाला है, नेक्स्ट चाचे के घर का आपके या डब्बे का मेमोरी के, तो उसमें ये एरो मैं अंदर नहीं ले गया, एरो मैंने उस डब्बे के बाहर रोक दिया है। यानी ये नेक्स्ट अपने अंदर एड्रेस नहीं रखता इस आइटम का या इसके अगले ये नेक्स्ट पार्ट का, बल्कि इन दोनों के मजमूए का एड्रेस उसके पास है। या इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँगा कि इन दोनों के मजमूए का नाम जो नोड है, उस नोड के स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस इसके पास होगा। ठीक है ना जी, ये पिछली स्लाइड में उसने ये बात कर भी दी है। ठीक है ना जी। नेक्स्ट फील्ड वो यहाँ पढ़ें कि नेक्स्ट फील्ड क्या करता है, इन द स्ट्रक्चर विल होल्ड द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रहे कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग एड्रेस दिया है उसका, यानी कि इसको तस्वीर को ऐसे बनाना गलत होगा कंसेप्चुअली कि मैं इसकी तस्वीर ऐसे आपको बना के दूँ और यहाँ मैंने आइटम रखा है और यहाँ मैंने नेक्स्ट रखा है, तो एरो यहाँ है, तो ये बता रहा है कि इसके नेक्स्ट के पास अगले डब्बे के अंदर एक शॉपिंग बैग है आइटम नाम का, उसका एड्रेस है। तो ये गलत है। यानी आपके घर के में एक डाटा है और आपके पास चाचे के घर का एड्रेस है, ना कि उसके बेडरूम का एड्रेस है। अंदर नहीं घुसा डब्बे में आप, या ना कि उसके किसी वॉशरूम का एड्रेस है। यानी एरो अंदर नहीं जा रहा है, एरो बाहर खड़ा है इस घर पूरे का। तो ये चीज़ थोड़ी सी कंसेप्चुअली है, समझने की है कि इसमें नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा होगा वो किस डाटा टाइप का होगा, नोड ही डाटा टाइप का होगा, ये बताना मकसूद है। यानी इन सारे डब्बों का नाम क्या है, नोड। जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको इस जगह ये नोड। ठीक है ना जी। तो सारे डब्बों का नाम अगर नोड है जो कि 2 चीज़ों से मिलके बना है, तो इस नेक्स्ट में बेसिकली एड्रेस ऑफ फुल नेक्स्ट नोड पड़ा है। अच्छा, या जिसको हमने टेक्निकली कहा कि स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट नोड्स एड्रेस, पूरे शॉपिंग बैग का एड्रेस इसके नेक्स्ट में पड़ा है। इसके नेक्स्ट में फिर पूरे अगले का पड़ा है, उसके नेक्स्ट में फिर पूरे अगले डब्बे का एड्रेस है, जिसकी वजह से हम आगे पहुंचते हैं। तो ये एक चीज़ टेक्निकल है, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग में मैं आऊँगा तो फिर आपको कोडिंग में वहाँ समझ आएगी कि ये मैं क्या इससे मुराद ले रहा हूँ। अच्छा जी। अब वही बात जो मैंने की है उसको दूसरे अंदाज में ये लिख रहा है कि ईच नोड ऑफ द
लिस्ट, ये जो नोड जो दो चीज़ों का अभी मैंने आपको कहा मुरक्कब है, उसमें क्या है, एक तो आइटम बीइंग स्टोर्ड इन द लिस्ट, मसाल वो 8 है, अगर आपका नोड इंट से बना है, और एक आगे नेक्स्ट पार्ट है जिससे बना है, और दूसरा जो होगा ना एक पॉइंटर होगा नेक्स्ट, ठीक है ना जी, जिसमें पॉइंट टू द नेक्स्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। तो ये जो आइटम होगा ना, यहाँ पे जो एड्रेस ये वेरिएबल नेक्स्ट है उसकी डाटा टाइप क्या होगी, ये एक सवाल है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से सोचेंगे ना तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछली स्लाइड में कहा कि इस एरो के अंदर एड्रेस पड़ा है पूरे अगले डब्बे का, और पूरे अगले डब्बे का नाम आपका है नोड है। इसका मतलब क्या है कि जब आप कहते हैं कि नेक्स्ट आइटम यानी नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर एड्रेस पड़ा होगा नोड टाइप के एक डब्बे का, नेक्स्ट में एड्रेस पड़ा होगा इसी तरह पूरे डब्बे का, और इस पूरे डब्बे का नाम नोड है, तो नेक्स्ट की डाटा टाइप भी फिर नोड होनी चाहिए, और नोड होगी कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। वो इसलिए कि आपको तो पता नहीं है कि नोड आपने इधर इंटीजर और नेक्स्ट का बनाना है, या फ्लोट और नेक्स्ट का बनाना है, या किसी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट का बनाना है, ये चीज आपको पता नहीं है, ये चीज आपको पता नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए जो है ये चीज़ें आपने जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये जो इस स्लाइड पर है कि ईच नोड ऑफ लिस्ट हैज़ 2 एलिमेंट्स, जो है इसमें जो है ना एक आइटम जो है वो पार्ट है जो भी किसी भी डाटा टाइप का जो है ना वो हो सकता है, और जो दूसरा है वो जो है नोड टाइप का डेटा जो होगा उसमें होगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना जी। अच्छा, अब लास्ट नोड पे जरा गौर करें, वो क्या कमेंट करता है। लास्ट नोड के ऊपर वो क्या कहता है कि जो आखिरी नोड आपका है वो उसमें जो ना लिस्ट कंटेन्स अ नल पॉइंटर टू इंडिकेट दैट इट्स द एंड और टेल ऑफ द लिस्ट। तो ये तो हम भी कहते हैं कि भाई अगर आखिरी नोड के नेक्स्ट में कोई घर नहीं है, कोई डब्बा नहीं है, आपको शुरू में 4 डब्बे चाहिए थे तो 4 ही आप मेमोरी लेंगे, और 4 के चौथे डब्बे का नेक्स्ट में जो है ना वो क्या होगा, नल होगा टेक्निकली स्पीकिंग। इन तीनों के तो चलो नेक्स्ट में अगले अगले डब्बे का एड्रेस है ना, लेकिन आखिरी के नेक्स्ट में क्या होगा, टेक्निकली कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं का मतलब है उसे ग्राउंड करें। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मैंने कहा था क्या है कि उसको आप नल कर दें। ठीक है जी, खुद ही। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप बिल्कुल ये टेंशन मत पालें कि जनाब ये जो आप सर बातें कर रहे हैं इसको हम प्रोग्राम कैसे करेंगे या ये कैसे होंगी। तो वो कैसे का जवाब जब मैं अगले इंशाल्लाह वीक के लेक्चर में आऊँगा तो उसमें मैं फिर आपको जब कोड इसका करवाऊँगा तो वहाँ पे ये चीज़ें मैं आस्ता आस्ता जो कंसेप्चुअली मैंने आपको थ्योरेटिकली जो कंसेप्ट अभी समझाया है इसके बुनियाद पे एक एक लाइन कोड का लिखूँगा। तो उस वक़्त आपके कॉन्सेप्ट ठीक होने चाहिए। अब आप आज जो ये लेक्चर सुन रहे हैं तो मेरे इस लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट ठीक करें कि व्हाट डू वी मीन बाय लिंक लिस्ट, कैसे चीज़ होती है, कैसे काम करती है, डाटा कैसे उसमें होता है, नेक्स्ट का क्या मतलब है, डाटा टाइप उसकी क्या होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। बस अगर ये हो जाती हैं तो यू आर कंसेप्चुअली या थियोरेटिकली क्लियर अबाउट लिंक लिस्ट। ठीक है ना जी। अच्छा, तो ये भी पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो स्लाइड में वो कहता है कि एज आइटम्स आर एडेड टू अ लिस्ट मेमोरी फॉर अ नोड इज डायनेमिकली एलोकेटेड। अच्छा, अब देखें ये जो लिस्ट में मैंने कहा ना कि जितने आइटम आपको ज़रूरत है मेमोरी में उतने डब्बे आप बनाएंगे। तो अब ये जब शुरू में लिंक लिस्ट होगी तो शुरू में लिंक लिस्ट मुझे बताया ना उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा तो बस ठीक है, नो स्पेस विल बी रिजर्व्ड। ठीक है, इन स्टार्ट
لیکن جو ہی دا مومنٹ یوزر ول پریس انسرٹ یا جو ہے نا ایڈ کا فنکشن کال کرتا ہے کہ بھئی لنک لسٹ میں مجھے ایک آئٹم سٹور کر کے دو، 2 سٹور کر کے دو لنک لسٹ میں، ناٹ ان ارے. ارے میں تو غضب ہے نا، آپ سائز بنائیں گے 10 کی 50 کی وہ پھر اس میں 2 رکھیں گے پہلے، اس طرح نہیں. ادھر وہ کیا کرے گا، جب آپ پہلے دن آ کے کہیں گے کہ مجھے جناب 2 کو لنک لسٹ میں سٹور کر کے دو، تو آپ اصولی طور پہ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں نا سوچ کے اس ڈائیگرام کو سمجھتے ہوئے کہ پہلے ایک ڈبہ بنائیں گے، رن ٹائم پہ ڈائنامیکلی ایلوکیٹ کریں گے، یہ جو آگے اس نے بات کی ہے. اس ڈبے میں کہ اس پہلے آئٹم والے پارٹ میں انپٹ لے کے 9 سٹور کر دیا لیٹ سے، اور چونکہ ابھی تک تو ڈیٹا ایک ہی آیا ہے تو اس کے نیکسٹ میں لاجیکلی کیا ڈالیں گے آپ؟ اگلے ڈبے. تو اگلا ڈبہ تو ہے نہیں، ابھی تو ڈیٹا صرف ایک ہی آیا ہے، ایک انسرٹ کال ہوا اور ایک ڈیٹا انسرٹ ہو گیا. نہیں تو ٹیکنیکلی آپ کے پہلے نوڈ کے نیکسٹ میں کیا آ جائے گا؟ نل. اچھا کل کلا کو جب نیا ڈیٹا آئے گا تو پھر آپ ایک نیا ڈبہ بنائیں گے، اس میں ڈیٹا رکھیں گے 8 لیٹ سے، اور اس کے نیکسٹ کو نل کریں گے. لیکن یہ لنک لسٹ تب بنے گی جب آپ ان دونوں کو کنیکٹ بھی کریں گے نا، تو پھر آپ کو اس نل کو اس کے ساتھ جوڑ کے ایسے کرنا ہوگا، اس کو ریپلیس کر دینا ہوگا. تو اب یہ ایک لنک لسٹ بن جائے گی. اچھا کل کرا کو تیسرا ڈیٹا آتا ہے، تو تیسرا جب آئے گا تو وہ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی 9 اور 8 کے درمیان میں اس کو انسرٹ کرو، یا یہ کہہ دیتا ہے کہ 9 کے شروع میں انسرٹ کرو، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ 8 کے بعد انسرٹ کرو. یہ 3 ہی کنڈیشن ہے. تو میں مثال لیتا ہوں کہ لیٹ سے وہ کہتا ہے کہ 9 اور 8 کے درمیان کرو، تو آپ کام وہی کریں گے، تیسرا ڈبہ ایک بنائیں گے نیا ڈائنامیکلی رن ٹائم پہ. ٹھیک ہے، کیسے کریں گے یہ پروگرامنگ بعد میں بتاؤں گا. اور آپ نے یہاں پہ ڈیٹا رکھا 71 اس میں، اور اب چونکہ آپ کو کہا گیا تھا کہ 9 اور 8 کے درمیان میں رکھنا ہے، تو اب آپ نے 9 کے نیکسٹ میں پہلے 8 تھا نا، تو آپ نے 8 کے بجائے 9 کے نیکسٹ میں 71 والا ڈبہ رکھنا ہے کا ایڈریس، اور اس کے نیکسٹ میں کیا رکھ دینا ہے؟ 8. اب مجھے بتائیں یہ زنجیر بن گئی، یہاں سے یہاں گئے، یہاں سے نیکسٹ سے یہاں آئے، اس کے نیکسٹ کو ہوتے ہوئے 8 گئے، اس سے ہوتے ہوئے اس کے نیکسٹ نل آ گئے. یہ تینوں ڈیٹا آپ کے ریٹریو ہو سکیں گے اسٹارٹنگ فرام 9. اب یہ قیمتی بات ہے. اچھا اسٹارٹنگ فرام 9، کیونکہ آپ کے 8 کے پاس 71 کا ایڈریس نہیں ہے، 71 کے پاس 9 کا ایڈریس نہیں ہے، یہ 1 وے ٹریفک ہے. وہ 2 وے ٹریفک جو ہے نا وہ اگلے ڈیٹا اسٹرکچر میں آئے گی انشاءاللہ، وہاں ڈسکس کروں گا. یہ 1 وے سینس میں ہے کہ 9 کے نیکسٹ میں 71 ہے، 71 کے نیکسٹ میں کیا ہے؟ 8 ہے، اور 8 کے نیکسٹ میں نل ہے. لہٰذا اف یو وانٹ ٹو ٹریورس یا گو تھرو دا ہول لنک لسٹ، تو پھر آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ میں نے وہ پہلا ڈبہ کون سا بنایا تھا، اور پہلے ڈبے سے شروع کریں گے لوپ لگا کے، تو تب سارے ڈبے وزٹ ہوں گے. اگر آپ غلطی سے کسی دوسرے تیسرے ڈبے سے آپ نے شروع کر دیا تو وہ کچھ ڈیٹا آپ کی سرچنگ میں مس ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کے لیے وہ اگلا پوائنٹ چوتھا دے رہا ہے، ہینڈل آف دا لنک لسٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں تو وہ اس نے جو آئٹم اوپر بات لکھی کہ آئٹمز آر ایڈڈ ٹو دا لسٹ، میموری فار نوڈ از ڈائنامیکلی لوکیٹڈ، وہ جو ابھی میں نے بتایا ڈائنامیکلی ڈبہ آپ کریٹ کر دیں گے اور اس میں جناب آپ ڈیٹا جو ہے اس کو ڈال دیں گے. Thus the number of items that may be added to the list is limited only by the amount of memory available. تو اب آپ کیا کریں گے؟ لمیٹیشن کیا ہے کہ جب تک آپ کی میموری اویلیبل ہے آپ ڈبے بنائی جائیں، nobody is stopping you. پریکٹیکلی آپ جتنی میموری میں جگہ ہے، اور یوزر اگر آپ سے نئی انسرشن کر کے نیا ڈیٹا اس میں سٹور کروانا چاہ رہا ہے، سٹور کریں ڈالیں، جب تک میموری میں دم خم ہے ڈلے گا. آپ پہ کوئی بار نہیں آئے گا کہ کل کو میموری ایگزاسٹ ہو گئی تو آپ اگلے کو کہہ سکتے ہیں کہ میرا قصور نہیں ہے، آپ اپنی میموری امپروو کرو، زیادہ کرو. ٹھیک ہے جی یہ بات. اور ہینڈل آف دا لنک لسٹ وہی بات جو بھی میں نے اگلی وہاں پیچھے چھیڑی کہ the variable or handle which represents the list is simply a pointer to the node at the head of the list. ہینڈل دیکھیں ہم کہتے ہیں نا گاڑی کا ہینڈل جس کو اسٹیئرنگ کہتے ہیں، سائیکل کا ہینڈل،
ہینڈل سے پوری وہ چیز کنٹرول ہوتی ہے نا، اسٹیئرنگ سے گاڑی پوری آپ کنٹرول کرتے ہیں، کدھر جائیں کدھر نہ جائے. ہینڈل جب آپ کا سائیکل کا ہوتا ہے اس سے پورا سائیکل کو آپ جو ہے نا اس کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اسی طرح لنک لسٹ جو ہے نا اس کا بھی ایک ہینڈل ہونا چاہیے، اور وہ ہینڈل اس نے کہا ہے بظاہر کون ہونا چاہیے، وہ پہلا نوڈ ہونا چاہیے، جو پہلا نوڈ آپ نے بنایا تھا نا یہ والا. اس لنک لسٹ میں 4 نوڈز ہیں نا، آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے آپ نے یہ والا نوڈ بنایا ہوگا نا، پھر اس کے نیکسٹ میں یہ لگایا اور پھر نیکسٹ میں یہ، اور پھر جب تک یہ نہیں بنا تو یہ پوائنٹر کہاں سے آئے گا جو اس پہ کھڑا ہے. یہ پہلے ڈبہ بنے گا ڈائنیمیکلی، پھر اس کے اندر 2 پارٹ ہوں گے اور پھر اس کے نیکسٹ میں آپ یہ کھڑا کریں گے. اس کا مطلب ہے جو پہلا ڈبہ آپ بنائیں گے لنک لسٹ میں، دا ویری فرسٹ، اس پہ آپ نے یاد رکھنے کے لیے ایک اضافی پوائنٹر کھڑا کرنا ہوگا، جس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، ہم کہتے ہیں ہیڈ، سرا، ہیڈ آف دا لنک لسٹ. ٹھیک ہے نا جی، جس سے آپ اس کے ہیڈ کو پوائنٹ کریں گے. تو اب آپ کا کیا ہوگا کہ اس کے نیکسٹ میں اگر آپ نے یہ ڈبہ ڈالا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ ڈالا، اور بعد میں اس دونوں کے درمیان میں یہ ڈالا اور ان کو کنیکٹ کر لیا آپس میں، اور کل کو کوئی کہے کہ جی مجھے سرچ کر کے بتاؤ کہ ان 4 ڈبوں میں آئٹم فلانا، یعنی مثال اگر یہ آئٹم انٹ ڈیٹا ٹائپ کے ہیں تو اس میں مثال ادھر 3 پڑا ہے، ادھر 9 ہے، ادھر 11 ہے، ادھر 17 ہے، اور کوئی آپ سے پوچھے کہ مجھے بتاؤ کہ اس میں 191 ہے کہ نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ہیڈ سے پہلے پوچھیں گے نا، شروع سرے سے، تمہارا ڈیٹا 3 تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہے جی. پھر آپ کہیں گے اچھا چلو اپنے نیکسٹ ڈبے میں اس ایڈریس کو یوز کر کے نیکسٹ ڈبے جا کے اس کے آئٹم سے پوچھو گے کہیں وہ تو 191 نہیں ہے. وہ کہتا ہے جب وہاں جاتا ہے کہتا ہے 9، کہتا ہے نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا تم اپنے نیکسٹ سے پوچھو وہاں 4 ہے یا 11 ہے وٹ ایور، تو وہ کہتا ہے نہیں ہے. پھر یہاں کے 17 نہیں ہے، اس کے نیکسٹ میں جاؤ کہتا ہے نل ہے. تو نل کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ باہر آ کے کہہ دو گے لوپ سے کہ بھائی 191 از ناٹ فاؤنڈ. تو سرچنگ آپ کو شروع کہاں سے کرنی پڑے گی؟ ہیڈ آف دا لسٹ سے، جس پہ آپ کو ایک پوائنٹر یاد رکھنے کے لیے کہ ان میں کون سا ہیڈ ہے. جب آپ دیکھیں نا یہ نوڈز ایسے آرڈر میں بنائیں گے مختلف، تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کے نیکسٹ میں کون ہے، کس کے نیکسٹ میں کون ہے، اور وہ پہلا بندہ کون ہے جس کے سرے پہ کوئی پوائنٹر نہیں آ رہا لیکن اس سے پوائنٹر نکل رہا ہے. وہ واحد ایک ہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں اس میں واحد یہ والا نوڈ ہے، یہ پہلا والا، کہ جس کے سرے پہ کوئی پوائنٹر یہاں سے نہیں آ رہا، لیکن ان باقیات تمام کے پیچھے ایک سرے پہ ایک سارا پہ آ رہا ہے ایک پوائنٹر. اس کے سر پہ یہ ہے، اس کے سر پہ یہ ہے، اس کے سر پہ یہ کھڑا ہے. تو جس کے سر پہ کوئی نہیں ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ پہلا پوائنٹر ہے جس کو میں ہیڈ کہہ سکتا ہوں، جس پہ میں ایک پوائنٹر کھڑا کر سکتا ہوں کہ وہ پہلا بندہ جو اس لنک لسٹ میں داخل ہوا ہے یا پہلا نوڈ جو بنا ہے وہ یہ ہے. اب جو بھی بنے گا وہ اس کے نیکسٹ میں ہی کہیں جڑے گا. تو ظاہر ہے جب اس کے بعد یہ دوسرا آیا ہے تو وہ اس کے نیکسٹ میں آپ نے جوڑ کے نیا ڈبہ بنا کے جوڑا. پھر اس کے جب نیکسٹ میں اب جب کم از کم جب 2 ہو جائیں گے تو پھر آپ کے آپشن بہت کھل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار ان دونوں کے درمیان تیسرا ایڈ کرنا ہے، یا اس کے بعد کرنا ہے، یا اس کے بعد کرنا ہے، پہلے کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر ہیڈ کے پہلے کرنا ہوگا نا تو پھر یہ ہیڈ اپ ڈیٹ بھی ہوگا، کیونکہ اس کے نیکسٹ میں پرانا ہیڈ آئے گا اور یہ یہاں آئے گا، تو پھر یہ زنجیر جڑ جائے گی. اچھا ابھی میں ریپیٹ، کنفیوژن یا ڈرنا نہیں ہے اس چیزوں سے کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں، ہمیں کچھ ایگزیکٹ نہیں سمجھ آ رہی. کنسیپچولی تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، تھیوریٹیکلی بھی جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے، مجھے پتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس، مجھے اپنا ایکسپیرینس ہے اس کورس پڑھانے کا کافی، تو وہ کچھ جو اسٹوڈنٹ جو ہر چیز کو پھر فوراً پروگرامنگ کے ٹرمز میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو سم ٹائمز دے گیٹ فرسٹریٹڈ کہ یہ کیا، یہ ہم کریں گے کیسے یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی کہا ہے کہ اس پہ آپ وری مت کریں، پریشان مت ہوں. یہ انشاءاللہ اگلے آنے والے لیکچرز میں اس پہ ہی بات ہوگی کہ ہاؤ ٹو ڈو دس پریکٹیکلی. C++ میں یہ چیزیں ہم اس کو کیسے کریں گے. اچھا جی، یہ تو ہینڈل کی بات ہو گئی کہ ایک ہینڈل بھی آپ کو چاہیے جو کہ اسٹارٹ آف دا لنک لسٹ پہ آپ کو
24 घंटे खड़ा रखना होगा, सो दैट यू विजिट द होल लिंक लिस्ट, यू सर्च, यू मतलब कोई भी चीज़ डिलीट करनी हो तो पहले आपको सर्च करनी होगी, सर्च करने के लिए आपको हेड से शुरू होना होगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि वेदर द आइटम इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। अच्छा जी, अब पिक्चर ऑफ आवर लिस्ट, ये वही डाटा अगर आप गौर करें जो मैंने कहा था, एरे में भी हमने ये डाटा रखा था ना 2 6 7 8 1 लास्ट लेक्चर में, आप देखें उसी को अगर आप मैंने लिंक लिस्ट में रखना है तो कुछ यूँ रखना पड़ेगा, ये 2 रखा, उसके नेक्स्ट में एक डब्बा बनाया, उसके नेक्स्ट के डब्बे में 6 रखा, और उसके नेक्स्ट में फिर एक नया डब्बा बनाया, उस पर 8 रखा, और याद करें वहाँ करंट पॉइंटर था जो 8 पे खड़ा था, तो यहाँ पे मैंने एक करंट पॉइंटर अब इस डब्बे पे खड़ा किया हुआ है, और साइज़ यहाँ 5 इसलिए है कि क्योंकि फ़िलहाल आपके 5 एलिमेंट्स हैं लिंक लिस्ट में, ठीक है ना जी। और हेड है आपका वो जो अभी मैंने बताया हैंडल है, क्योंकि इस तरह से आप शुरू करेंगे। अगर आपको मैं कहूँ कि इस लिंक लिस्ट में मुझे बताओ कि 7 है, तो आप पहले हेड की इन्फो से पूछेंगे, उसमें नहीं है तो फिर उसके नेक्स्ट को यूज़ करके अगले डब्बे का एड्रेस हासिल करके वहाँ जाएंगे, फिर उसकी अंदर घुस के उसकी इन्फो से पूछेंगे कि तुम 7 तो नहीं हो, अगर वो नहीं है तो फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे, उधर उसकी भी इन्फो में यही काम करेंगे, पूछेंगे, और इसी तरह ये सारी चीज़ें है ना आपकी, इस तरह से आप पूछते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो अच्छा, बाल यहाँ पे अगर आपको नज़र आने में कोई इशू होगा मेरा, तो यहाँ लाइट चली गई है तो बाल, लेकिन खैर वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी आपकी, मैं थोड़ी सी वैसी रोशनी कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये बहरहाल आपका जो है जो है आपके 8 की इन्फो से सर्च करेगा, अगर 8 की इन्फो मिल जाएगी, से मैच हो गया 7 तो वेल एंड गुड, नहीं मैच हुआ तो वो जो है उसको क्या करेगा, नेक्स्ट ले जाएगा। नेक्स्ट की इन्फो में 7 मैच हो गया, जो कि आपके मैच हो, तो आप यहाँ पे रुक के कह देंगे सर्च फाउंड, यानी आइटम मिल गया मुझे लिस्ट में, जैसे हमने एरे में किया था। और उसके बाद जनाब आप फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं कि बस जनाब आपको जो आइटम मिलना था मिल गया, तो बस आप ब्रेक कर दें, ठीक है ना जी। तो बस ये जो है आपकी बुनियादी जो है ऑपरेशन एक लिंक लिस्ट पे हो सकता है ऐसे। अच्छा जी, अब आते हैं कि जनाब ये जो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ अब मैं आस्ता आस्ता आता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह नहीं आऊँगा अभी भी, वो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, नेक्स्ट लेक्चर में ही आऊँगा। यहाँ पे मैं अगली स्लाइड दिखाने से पहले आपसे अगर एक सवाल करूँ कि ये जो नोड आपका है, ये नोड बेसिकली किन चीज़ों का मुरक्कब है, किन चीज़ों से कंपाउंड है, तो देखें अगर आप गौर करें इसमें 2 चीज़ें हैं, एक डाटा पार्ट है और एक आपका जो है बेसिकली नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट तो आप मुझे बता सकते हैं फ़ोन कि ये तो कोई होगा पॉइंटर, अब वो डेटा टाइप भी बता का मसला बाद में देखते हैं कि वो क्या होगा, नेक्स्ट टाइप का पॉइंटर होगा, ठीक है ना जी, बात समझ आ रही है। और जो ये है पहला पार्ट, ये डाटा है, ठीक है ना जी। इसकी टाइप जो होगी वो तो आप मुझे कह सकते हैं अभी इंट होगी, क्योंकि सारा आप देखें ना, ये जो स्ट्रक्चर का हर नोड है इसके अंदर जो है ना, ये डाटा जो है सारा वो इंटीजर ही पड़े। अब मैं अगर इस नोड को पहले डिफाइन करूं कि भाई ये नोड कैसे प्रोग्रामिंग में डिफाइन होगा, तो ज़ाहिर बात है मुझे कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा ना, स्ट्रक्ट, और उसका नाम मैं रख लेता हूँ नोड ही रख लेता हूँ, और उसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे, एक डाटा पार्ट को रिप्रेजेंट करने की कोई एंटिटी होनी चाहिए, जिस तरह इस केस में मेरे पास होना चाहिए इंट, मिसाल इन्फो नाम रख दिया मैंने इसका, और एक ये जो नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन ये मैंने आपने कहा कि पॉइंटर होगा, तो अब जब पॉइंटर होगा तो मैं पहले डाटा टाइप लिखने से पहले इसको पॉइंटर नेक्स्ट तो लिख दूँ ना। स्टैटिक मीन्स कि ये नेक्स्ट जो भी वेरिएबल जो का नाम है, जैसे ऊपर वाले इंट वेरिएबल का नाम इन्फो है स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसका नाम नेक्स्ट है, और वो डाटा टाइप चूंकि पॉइंटर होगी उसकी, यानी पॉइंटर एड्रेस होगा ना नेक्स्ट के डब्बे का,
لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی اس نیکسٹ کی. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کنسیپچولی آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ بھئی یہ ایرو اس ڈبے کے باہر کھڑا ہوتا ہے, اندر نہیں جا رہا. ابھی جو میں نے پیچھے آپ کو سلائیڈ میں بات کی تھی, یہاں میں نے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بات ابھی ڈسکس کی کہ یہ ایرو اندر تو نہیں جا رہا نا, اس کے یہ ایڈریس رکھا ہے یا اس کا ایڈریس تو نہیں رکھتا, یہ اس پورے ڈبے کا ایڈریس رکھتا ہے, باہر اس کے کھڑا ہے, اس طرح یہ بھی. لہٰذا یہ نیکسٹ اپنے ہی جیسے, یعنی یہ نیکسٹ بھی تو اس نوڈ کا حصہ ہے نا, یہ اپنے ہی جیسے نوڈ جیسے ایک اگلے ڈبے کا ایڈریس رکھنا چاہتا ہے اپنے پاس, اپنے ہی جیسے ایک اگلے ڈبے کا ایڈریس رکھنا چاہتا ہے. تو اپنے ہی جیسے ڈبے کا نام کیا ہے, نوڈ, اور اگلا ڈبہ جو ہوگا وہ بھی تو نوڈ ہی ہوگا نا, کیونکہ وہ بھی اس جیسا ہی ہے. لہٰذا پھر اس کی ڈیٹا ٹائپ اس نیکسٹ کی کیا ہونی چاہیے, نوڈ. اور چونکہ وہ ایڈریس رکھتا ہے تو پھر آگے آپ اسٹیرک لگا کے یہ بتاتے ہیں کمپائلر کو کہ یہ پوائنٹر ہوگا نوڈ ٹائپ کا. ٹھیک ہے, یہ نوڈ ٹائپ کا پوائنٹر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایڈریس بھی رکھتا ہے تو پوائنٹر ہوا, اور نام اس پوائنٹر کا نیکسٹ ہے, اور ڈیٹا ٹائپ اس کی نوڈ اس لیے کیونکہ یہ اپنے ہی جیسے ایک اگلے ڈبے کا ایڈریس رکھتا ہے. یہ نیکسٹ اپنے ہی جیسے ایک نوڈ کا اگلے ڈبے کا ایڈریس رکھتا ہے, تو لہٰذا ان سب نیکسٹ کا نام کیا ہوگا, ڈیٹا ٹائپ نوڈ ہوگی. تو یہ جو ہے نا بات یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی سی ایکسپلین جو ہے وہ آپ کو اس نے کر کے دی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. جو یہی بات یہاں پہ ایکسپلینڈ ہے کہ یہ مثال یہ ایک اسٹرکچر ہے, ایک نوڈ ٹائپ کا ڈیٹا ہے, آپ نے یہاں پہ یہ جو ڈبہ ایک بنایا ہے نوڈ ٹائپ کا, وہ دو چیزوں کا مرکب ہے. اور وہ دو چیزوں کا مرکب ایسے ہے کہ اس میں ایک آپ نے انفو پارٹ میں ایک ارے بنائی ہوئی ہے, 0 سے 14 کی ارے ہے, یہ والی کیریکٹر ٹائپ کی, اور یہ جو نیکسٹ پارٹ ہے یہ ایک پوائنٹر ہے. اور یہ پوائنٹر کس ٹائپ کا ہے, یہ نوڈ ٹائپ کا ہے. جب نوڈ ہی ٹائپ کا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ شروع میں تو آپ پہلا ڈبہ بنائیں گے تو نل ہوگا, اور اگر آپ نے دوسرا ڈبہ بنایا تو یہ دوسرا ڈبہ جب بنائیں گے تو یہ اس کا ایڈریس یعنی اسی نوڈ کے سر پہ اس کو آپ کھڑا کر کے دکھائیں گے تھیوریٹیکلی, کنسیپچولی. اور وہ نوڈ پھر بتاتے خود ان دو چیزوں کا بھی مرکب ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی اپنی ایک ارے ہوگی 15 کی, اور اس کے اندر بھی ایک نیکسٹ پارٹ ہوگا, تو وہ اگر اگلے ڈبہ ہے تو اس پہ جائے گا, نہیں ہے تو نل ہوگا. اس طرح یہ لنک لسٹ اس طرح سے بنتی چلی جائے گی آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں میں ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ اٹھاتا ہوں, بس اس کا اشارہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے تھوڑا سا پروگرامنگ پڑھی ہو تو آپ نے کمپائلر میں مجھے بتائیں کہ اسٹرکچر کی ڈیفینیشن کہاں ختم ہوتی ہے جب یہ سیمی کولن ملتا ہے. اسٹرکچر یہاں سے شروع ہوا ہے اور یہ فنش کہاں ہوگا, جب آپ کا یہ سیمی کولن ہوگا. آپ مجھے بتائیں ابھی سیمی کمپائلڈ لینگویج ہے نا سی پلس, تو یہ لائن بائی لائن کمپائلیشن کرتی ہے. جب وہ اس لائن کو کمپائل کرے گی تو وہ اپنے پاس سمجھے گی کہ یار یہ ایک نوڈ ٹائپ کا ایک اسٹرکچر بنانے جا رہا ہے, پھر آگے آئے گی, پھر ادھر آئے گی. ابھی نوڈ کی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوئی, کیونکہ جب تک یہ سیمی کولن نہیں ملے گا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نوڈ جو ہے نا ایک پورا ڈیٹا ٹائپ اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ کیا ہے, کیونکہ جب تک سیمی کولن نہیں ملتا تو اس کو کیا پتا کہ اندر آپ نے کیا کیا ڈکلیئر کیا ہوا ہے. لیکن آپ گڑبڑ ایک کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اندر جا کے ایک تو چلو یہ تو اس کو سمجھ آ گئی, جب آپ اندر آگے یہ لکھتے ہیں لائن نوڈ کہ بھائی نوڈ ٹائپ کا پوائنٹر ہوگا, تو کمپائلر کو یہ کمپلین نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی نوڈ کی تو ڈیفینیشن ابھی پوری نہیں ہوئی, کیونکہ میں اس لائن تک تو ابھی کمپائلیشن کی پہنچا ہی نہیں جس پہ سیمی کولن مجھے ملے گا, جس کی بنیاد پہ نوڈ کی ڈیفینیشن کمپلیٹ ہوگی. اور اس کی کمپلیشن سے پہلے ہی آپ اس کا ذکر فرما رہے ہیں ادھر ایک پچھلی لائن میں کہ یہاں نوڈ ٹائپ کا ایک پوائنٹر بنا رہا ہوں میں, تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط ہے, اس کو تو ایرر دینا چاہیے ٹیکنیکلی, کنسیپچولی, کمپائلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بھائی ایک ڈیفینیشن آپ کی پوری نہیں ہوئی ابھی تک. دیکھیں اگر آپ اس سارے کام کو کرنے کے بعد
یعنی یہ جب آپ کی ڈیفینیشن پوری ہو جائے اور اس میں لیٹس سے نوڈ نہ ہو، بعد میں نوڈ ٹائپ کا پوائنٹر بناتے ہیں پی کوئی نام رکھ کے، تو یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ آپ کی یہاں ڈیفینیشن پوری ہو گئی. اب کمپائلر کو پتہ ہے کہ نوڈ کس بلا کا نام ہے، تو پی کا مطلب ہے کہ میں ایک پی پوائنٹر بنا رہا ہوں جو ان دو چیزوں کا مرکب ہے. لیکن جب آپ نے ابھی یہ ڈیفینیشن پوری نہیں کی یہاں اور آپ اندر پہلے ہی اس سے یہ لائن لکھتے ہیں کہ نوڈ ڈیٹا ٹائپ، تو بھائی نوڈ ڈیٹا ٹائپ تو ابھی پوری ہی نہیں اس کو پتہ کہ کہاں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اسٹرکچر کے اندر تو تیسری چوتھی چیز بھی آپ اس کے بعد لگا سکتے ہیں نا. مطلب اسٹرکچر نوڈ کے اندر آپ کا 1 2 3 4 5 6 ویریبل بھی ڈکلیئر ہو سکتے ہیں، اور 6 میں آپ دوسری لائن پہ یہ لکھ سکتے تھے اگر آپ نے لکھا ہے یہ نوڈ نیکسٹ. تو ابھی تو یہ 4 لائنیں بھی نہیں ڈسکور ہوئیں کمپائلر کو، اور یہ سیمی کولن بھی نہیں ڈسکور ہوا، تو یہ یہاں نوڈ کا آپ نے لفظ کیسے لکھ لیا؟ میرا خیال ہے آپ میری جو ہے نا کوشچن یا ڈیبیٹ سمجھ گئے. اچھا یہ چیز جو ہے نا نارملی اگر آپ یہ پوائنٹر نہیں بنائیں گے نا تو یہ غلط ہے بالکل. کمپائلر آپ کو اگر آپ نے نارمل نوڈ ٹائپ کا یہاں آبجیکٹ بنایا اور یہ اسٹیرک لگا دیا تو گڑبڑ ایرر آئے گا. باقی آپ کی بات صحیح ہے، جو میں نے پوائنٹ اٹھایا وہ ایسے ہی ہوگا. لیکن اگر آپ نے یہ پوائنٹر یہ جو میں نے لگایا اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے تو پھر یاد رکھیں کمپائلر تھوڑا سا آپ کو ریلیکسیشن دیتا ہے. کیا یا کیوں؟ دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ نوڈ ہی ٹائپ کا پوائنٹر بنا رہا ہے اور نوڈ ابھی، تو اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں سیلف ریفرنشل پوائنٹر. یہ آپ کو سیلف ریفرنشل پوائنٹر آپ کو کتابوں میں اصطلاح یہ مل جائے گی، گوگل کریں آپ کو اصطلاح مل جائے گی سیلف ریفرنشل پوائنٹر، یعنی اپنے آپ ہی کو پوائنٹ کرنے والا پوائنٹر. تو اگر آپ غور کریں اپنے آپ ہی کو پوائنٹ کرتا ہے نا. اس تصویر میں آپ دیکھیں یہ نیکسٹ کیا ہے، اپنے ہی جیسے ایک ڈبے کو پوائنٹ کر رہا ہے کہ نہیں؟ ادھر اپنے ہی جیسے، اپنے یعنی نوڈ ٹائپ کے جیسے کہ ہی ایک ڈبے کو پوائنٹ کر رہا ہے کہ نہیں، یہ پورا یہاں. تو اس کو سیلف ریفرنشل پوائنٹر کہتے ہیں. سیلف ریفرنشل پوائنٹر چونکہ مجھے لنک لسٹ میں میری مجبوری ہے کہ میں نے ایک ڈبہ بنانا ہے اور اس کے نیکسٹ میں نے اگلے ڈبے کا ایڈریس ڈالنا ہے، تو ظاہر ہے جب میں اس کو ڈیکلیئر کروں گا یعنی اس کی ڈیفینیشن دوں گا ایسے اسٹرکچر یہ بنا کے، تو پھر تو مجبوری ہے مجھے اندر نوڈ ہی لکھنا پڑے گا نا. میرے پاس اور کیا راستہ ہے؟ میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ میرا اگلا ڈبہ جس کا ایڈریس میں اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہوں وہ جو پچھلا ڈبہ ہے وہ پچھلے ڈبے کا نوڈ پارٹ ہے، یعنی نوڈ ٹائپ کا یہ ایڈریس وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے کیونکہ اگلا ڈبہ جو ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ نوڈ ہے. اور ابھی پہلا ڈبہ جب پورا ہونے جا رہا ہے اس میں انفو ڈال رہا ہوں، اس کے نیکسٹ میں میں نے نیکسٹ نوڈ کا ڈبہ کا ایڈریس رکھنا ہے. تو جب میں اس کا اسٹرکچر ڈکلیئر کروں گا تو مجبوری ہے مجھے اس چیز کی ویریبل کا نام تو نوڈ ہی رکھنا ہوگا اور پوائنٹر بھی ہونا چاہیے. تو وہ کہتا ہے یہ کہ اگر تو یہ سیلف ریفرنشل پوائنٹر ہے تو پھر تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اوکے گو اہیڈ، صحیح ہے. لیکن اگر یہ آپ نے آبجیکٹ بنایا تو یہ کنسیپچولی بات غلط ہے اور پھر ایرر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ وہی بات ہے کہ کنسیپچولی میں کیسے کہہ دوں آپ کو، کیونکہ پھر تو آپ آبجیکٹ بنا رہے ہیں اور آبجیکٹ کی ڈیفینیشن ابھی پوری نہیں ہوئی، سیمی کولن ملا نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب اس کا؟ تو سیلف ریفرنس، کیونکہ پوائنٹر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایڈریس رکھتا ہے، وہ ڈبہ نہیں رکھتا، میموری نہیں دیتا جب تک کہ آپ اس کو کسی پہ میموری پہ کھڑا نہ کریں. تو کھڑا تو آپ اس کو تب ہی کریں گے جب آپ اگلا ڈبہ بنا چکے ہوں گے، تب اس کو اس پہ کھڑا کریں گے. لہٰذا اس کیس میں سیلف ریفرنشل پوائنٹر کی صورت میں آپ کو کمپائلر جو ہے نا یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کو ریلیکسیشن دیتا ہے. اور ٹیکنیکلی اگر آپ کے ساتھ کوئی یہ بحث چھیڑتا ہے تو آپ کو اس کا جواب جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کیس آف دس سینیریو اگر میں پوائنٹر بناتا ہوں سیلف ریفرنشل تو پھر کمپائلر جو ہے اس کو اپنی کمپلین یا اپنے ایرر کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیتا ہے جسٹ فار میکنگ دس کائنڈ آف کانسیپٹ ورکیبل. ادروائز تو پھر یہ لنک لسٹ کا تصور ورکیبل ہی نہیں رہتا. کوڈ میں کیسے آپ اس کو سمجھائیں گے کہ میں نے ایک نیکسٹ اسٹیپ ڈبے کا ایڈریس جو ہے وہ رکھنا ہے اسی ٹائپ کے ڈبے کے اندر. نیکسٹ ایک ڈبے کا ایڈریس میں نے رکھنا ہے پچھلے اسی ٹائپ کے ڈبے کے اندر ایک ویریبل میں. تو ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر یہی سینٹیکس آپ کو لکھنا پڑے گا، مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس صورت میں یہ آپ کو جناب یہ C++ کا کمپائلر جو کیا کرتا ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس کر دیتا ہے.
अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी नोट सम फीचर्स ऑफ द लिस्ट. यू नीड अ हेड टू पॉइंट टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, ठीक है ना जी. Otherwise we won't know where the start of the list is, and we also have a current pointer, not an index, जो कि current location पे खड़ा होता है, जो कि इस डायग्राम में आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला current pointer जो कि किसी भी नोड का जो है ना एड्रेस कंटेन किए हुए है. जहाँ पे भी अभी तक आपने काम किया है ये जनाब उस पर जो है ना खड़ा है, ठीक है ना जी. तो ये जो है ना इसकी जो है ना वो तफसील आगे बता रहा है करंट पॉइंटर की कि वो आपका कहीं भी खड़ा हो सकता है. अच्छा जी, द नेक्स्ट फील्ड इज़ द लास्ट नोड विच पॉइंट्स टू नथिंग. और जब आखिरी नोड होता है तो मैंने अभी बताया कि वी विल प्लेस द मेमोरी एड्रेस नल विच इज़ गारंटीड टू बी इनएक्सेसिबल, ठीक है ना जी. उसमें हम नल रखेंगे और नल जो है ना इसका मतलब है कि आगे कोई भी नोड नहीं है, आपने उस पॉइंटर को जो है ना ग्राउंड कर दिया है, बिजली जैसे ग्राउंड की जाती है, और आपने उसको पॉइंटर को फुदकने से बचा दिया है. किसी गलत या इनवैलिड मेमोरी एक्सेस वो नहीं करेगा जिसकी उसको इजाज़त नहीं है और वो फुदक के कोई एड्रेस रखना चाहता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि पॉइंटर को अगर आप नल के बगैर प्रिंट करेंगे तो ज़रूर वो कोई गार्बेज एड्रेस प्रिंट करेगा. इसका मतलब है कि वो एक ऐसे एड्रेस को देखना चाह रहा है या देख रहा है जिसको जो आपने तो उसको नहीं कहा था, तो क्यों देख रहा है. प्रोग्राम की तो एक एक लाइन आपके कंट्रोल में होनी चाहिए और जो ऐसे आप चाहते हैं वैसे प्रोग्राम बिहेव करना चाहिए. तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एंड इट शुड बी ऑलवेज बी अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एंड इट शुड बी डन विद ऑल काइंड ऑफ पॉइंटर्स. कि अगर आपने उसको अभी मालूम आपको नहीं है कि इसमें कौन सा एड्रेस आना चाहिए या आएगा, तो फिर आप उसको फौरी तौर पे फ़िलहाल नल कर दें ताकि वो किसी किस्म का लॉजिकल बग या किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन पे ना चला जाए जो कि आप नहीं चाहते कि वहाँ ये जाए, ठीक है जी. अच्छा, अब ये वो डायग्राम है जो कि एक्चुअल मेमोरी की है. यहाँ पे अगर आप गौर करें ना, ये इसी डायग्राम का रेप्लिका है. ये डायग्राम, इस डायग्राम में तो मैंने लॉजिकली हमने समझाया ना कि भाई ये हेड है, इसके नेक्स्ट में 6 है, उसके फिर नेक्स्ट में 8 है. लेकिन अगर आप देखें मेमोरी में तो कंटिन्यूस मेमोरी है ना, मतलब मेमोरी में तो डब्बे हैं ना लाइन में. जैसे हैदराबाद के घर हैं, गलियां हैं, हर गली में लाइन में घर बने हुए हैं, फिर अगली गली में बने हुए हैं. अच्छा, आपके एक चाचे का घर स्ट्रीट 5 की गली नंबर के घर नंबर 2 में घर है, तो अगले का शायद स्ट्रीट 10 की 5वां घर होगा, ठीक है. तो अब आपने अगर इसकी उसमें एड्रेस रखना है तो आप ये एरो ऐसे ऐसे जो टेढ़े सीधे मैं बना रहा हूँ तस्वीर में, ऐसे तो मेमोरी में नहीं बनेंगे ना. तो अब वो कैसे होते हैं वो ज़रा समझें. देखें, सबसे पहले आपका जो नोड 2 है वो देखें तो इसमें ढूंढें कहाँ है इस मेमोरी में. मेमोरी में ये देखें, ये पड़ा है 2. अच्छा, 2 का एड्रेस क्या है? 1054. अच्छा, इसके नेक्स्ट में मैंने कहा था कि ये डब्बे, जब एक डब्बा होता है इसके अंदर जो डाटा पड़ा है ना, ये दोनों ये कंटिग्युअस होता है. तो ये नेक्स्ट पॉइंटर इमीडिएटली इसके अगले मेमोरी लोकेशन में पड़ा होगा. वो देखें ज़रा कि नेक्स्ट में 1051 पड़ा है. अब ये देखें ना, ये डब्बा बेसिकली इन चीज़ों का मजमूआ है. अगर आप गौर करें, 2 1051. अब 1051 का मतलब है कि इस नेक्स्ट में, ये जो आपका नेक्स्ट है, इसके नेक्स्ट में जो 6 पड़ा है वो बेसिकली 1051 पे पड़ा होगा. तो अगर आप गौर करें यहाँ से आप 1051 में ये एरो देखें जा रहा है 1051 वाले एड्रेस पे, तो वहाँ पे आपको 6 मिलता है. फिर 6 के नेक्स्ट में 1063 पड़ा है अगली लोकेशन, क्योंकि पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर है. तो ये देखें 1063 पे आपको ले आया इधर 8. ये वाला नोड है. फिर इस नोड के नेक्स्ट में 1057 पड़ा है, तो वो आपको यहाँ ले आया 1057 पे. यहाँ पे 7 पड़ा है. 7 के नियर्स में 1060 पड़ा है, तो वो आपको यहाँ ले आया 1 पे. और 1 के नेक्स्ट में नल है, तो देखें इसके नेक्स्ट में 0 पड़ा है. 0 मीन्स नल, नो एड्रेस, नथिंग. यानी ये आपने उसको जाना कहीं इधर उधर एड्रेस देने से, फुदकने से बचा लिया, ग्राउंड कर दिया. अगर आपने यहाँ 0 इंटेंशनली स्टोर ना करवाया होता तो यहाँ इसने कोई गार्बेज में कोई एड्रेस रख के
کسی ایسی میموری لوکیشن کا ایڈریس اس نے ایکسیس کرنے کی کوشش کرے گا جو آپ نہیں چاہتے کہ اس کو ایکسیس کرے یہ، اور پھر جو نا بگز کریٹ ہوں گے، اور مے بی آپ کا پروگرام کریش کر جائے، کمپائلر کمپلین کرے، آپریٹنگ سسٹم کی کسی میموری ایریا کو آپ جا کے ہرٹ کرنا چاہیں. تو بہرحال پوائنٹر اس سینس میں بڑے خطرناک بھی ہیں. انشاءاللہ اگلے کورسز میں کبھی آپ گئے یا کبھی ہم اس کورس کے اینڈ میں آئے اور تھوڑا سا میں آپ کی جو ہے نا اس کی پاور کا اندازہ بھی آپ کو ہو جائے گا، اور اس وقت کچھ باتیں ہم ایسی کر لیں گے اگر وقت ملا کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ بڑی خطرناک اور پاورفل چیز ہے. لہٰذا اس لیے اس کا استعمال بھی آپ نے بڑے جو ہے نا طریقے سے پوائنٹر کا کرنا ہوگا. تو بہرحال یہ اس کی جو ہے نا یوزر کو سمجھانے کے لیے تصویر ہے، اور یہ تصویر جو ایکچوئل میموری میں بالکل ڈبوں کی فارم میں جو ہے نا ڈیٹا پڑا ہے، تو کہاں پڑا ہے، کون سا ڈیٹا کس کے ساتھ لنکڈ ہے لاجیکلی، وہ یہ ایروز جو بتا رہے ہیں یہ لاجیکلی کس طرح لنک ہے وہ بتا رہے ہیں، اور یہ ایکچولی ان کی لائن میں ایڈریسز ہیں اور یہ لائن میں ڈیٹا ہے. تو ان کی آپس میں لنکیج جو لاجیکل ہے وہ یہ ہے، جس کی تصویر ہم لاجیکلی ایسے ڈرا کرتے ہیں کیونکہ اینڈ یوزر کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ بات اس کی جو ہے نا ایکچوئل پکچر جو میموری میں ہوتی ہے یہ لنک لسٹ کی، یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو جو ہے ایکسپلین کر دی. ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں جناب آپریشنس پہ. جس طرح کہ ہم نے آپریشنس ڈسکس کیے تھے ایرے کے اوپر، تو اسی طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ انشاءاللہ اب ہم ادھر جو ہیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن میں زیادہ وقت آپ کا بھی نہیں لیتا، چونکہ آپ کو میں نے کنسیپچولی کلیئر کروانا تھا کہ واٹ از لنک لسٹ، جو کہ آئی ایم شیور کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ واٹ از لنک لسٹ، ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام این ارے، واٹ ور دا پرابلمز ان این ارے، اور جس کی پرابلم کی بنیاد پہ وی ہیو ڈیولپڈ دس ڈیٹا اسٹرکچر، اور کس طرح سے یہ کام کرتی ہے، تھوڑی جو بیسک اس کا اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے، پوائنٹرز اس کے اندر کیسے ہوتے ہیں، نوڈ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہیں. اچھا، اب ایکچولی جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے آئیں گے تو ظاہری بات ہے پھر وہی بات ہے، وہ جو ارے میں جو آپریشنز ہم نے کیے تھے، یعنی ایڈ، انسرٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ڈیلیٹ یا ریموو، سرچ، نیکسٹ، بیک، ٹھیک ہے نا، وہی آپریشن جو میں نے اسائنمنٹ 1 میں دیے ہیں وہ اس پہ بھی اب آپ نے کرنے ہوں گے. لیکن اب اس کے جناب کیا ہے، اس کی جو اگر آپ کلاس بنائیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا لنک لسٹ اس فارم میں پڑی ہے اب، ٹھیک ہے نا. ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے، ڈیٹا پارٹ میں ڈیٹا ہائیڈنگ، جو انکیپسولیشن کے اندر ڈیٹا آپ ہائیڈ کر، لیکن اس کی بھی آپریشنز اس ایریا میں ہوں گے، مثلاً سرچ، ٹھیک ہے نا جی، یا ڈیلیٹ کا فنکشن، تو یہ سارے ادھر ہوں گے. اور یہ بالکل اسی طرح ایک کلاس کا تصور ہے، آپ اس کے لیے اپنی کلاس بنائیں گے، اس کے لیے اپنی کلاس بنائیں، اس کے لیے اپنے ڈیٹا ممبر اور اس کے ممبر فنکشن، اس کے اپنے ممبر اور ممبر فنکشنز. تو اس طرح سے ہی یہ بھی کام کرے گی. اچھا جی، اب میں صرف اشارات کر لیتا ہوں ایک آدھ 2 سلائیڈز میں، اور پھر اس لیکچر کو ہم روکتے ہیں اور آگے اگلی کلاس سے انشاءاللہ پھر اس کی جو ہے نا امپلیمنٹیشن پہ بات کریں گے زیادہ فوکس کر کے. ایڈنگ اگر ہم نے کرنی ہے انسرشن ان دا لنک لسٹ، تو اس کے 2 فلیورز ہیں. ہم وہ بنیادی فلیور پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایڈ کال کرے تو آپ ایزیوم کریں گے کہ وہ ہیڈ آف دا لنک لسٹ میں نیا نوڈ ایڈ کرنا چاہتا ہے. تو اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایلوکیٹ کرے گا وہ اسپیس نیو نوڈ کے لیے، نیا ڈبہ بنائے گا کہ نہیں، اور کاپی کرے گا اس میں آئٹم، یعنی بظاہر ڈبے کے اندر کوئی جو ہے نا اس نے ویلیو بھی رکھنی ہے 5 لیٹ سے، اور میک دا نیو نوڈز نیکسٹ پوائنٹر، یہ جو نیو نوڈ کا نیکسٹ پوائنٹر ہے وہ پوائنٹ کر دے گا کرنٹ ہیڈ آف دا لسٹ کو. تو اگر اس سے پہلے ایک نوڈ بن چکا ہوا ہے تو ہیڈ یہاں ہوگا نا پوائنٹر، اور اس کا نیکسٹ نل ہوگا. تو جب نیا بنے گا تو اس کا نیکسٹ کیا کرے گا، نیو نوڈز نیکسٹ، اس کو پوائنٹ کر دے گا کرنٹ ہیڈ. کرنٹ ہیڈ تو یہ ہے نا آپ کا، تو یہ اس کو پوائنٹ کرائیں گے آپ کوڈ میں. اور پھر یہ کرنے کے بعد اب آپ کا ہیڈ یہ تو نہیں رہا نا، اب تو ہیڈ یہ بن گیا. تو وہ کہتا ہے کہ میک دا ہیڈ آف دا لسٹ پوائنٹ ٹو دا نیولی ایلوکیٹڈ نوڈ، یعنی یہ پوائنٹر آپ یہاں سے اٹھا کے آپ ادھر رکھ دیں گے، کیونکہ اب ہیڈ یہ ہے اور اس کے نیکسٹ میں پرانا ہیڈ ہے اور اس کے نیکسٹ میں نل ہے. تو یہ ایک زنجیر بن گئی، لنک لسٹ بن گئی، کڑیاں بن گئیں، جڑ گئیں. ٹھیک ہے،
یہ 4 آپریشنز آپ کو کوڈ میں کرنے ہوں گے وہ کہتا ہے بنیادی طور پہ. And this strategy is fast and efficient, but each item is added to the head of the list. یہ ہے بہت تیز. مثال کے طور پہ اگر لنک لسٹ میں آپ کے 100 آئٹمز ہیں, 100 نوڈز ہیں, تو 101واں نوڈ کہاں آ کے لگے گا؟ بس سیدھا شروع میں آ کے لگا دیں. اور پرانی جو لنک لسٹ تھی اتنی بڑی, اس کا یہاں پہ ہیڈ تھا, اس ہیڈ کو اپڈیٹ کر کے یہاں لے آیا, اس کے نیکسٹ میں نیا پرانا, اور بس یہ بھی جڑ جائے گا ساتھ. تو یہ ہے اسٹریٹجی بڑی تیز, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف انسرشن ہمیشہ کہاں کرے گی؟ ہیڈ پہ کرے گی. تو بعد اس کو بھی ہم انشاءاللہ کوڈ میں دیکھیں گے کہ کیسے یہ کرتے ہیں. اور یہ ایک مثال جو ہے یہ بیسیکلی ایڈنگ این ایلیمنٹ ان دا لنک لسٹ ہے, بٹ یہ ہیڈ پہ نہیں ہے. یہ دیکھیں کرنٹ پوائنٹر اس نے کھڑا کیا ہوا ہے 8 پہ, اور پرانا اس کا نیکسٹ میں یہ اس طرح جڑا ہوا تھا کہ 2 کے نیکسٹ میں 6 تھا, 6 کے نیکسٹ میں 8 تھا, 8 کے نیکسٹ میں 7 تھا, اور اس کے 1 اور اس کا نل تھا 9. لیکن اب اس نے کیا کیا کہ کرنٹ پوائنٹر 8 تھا, اس نے ایک نیا نوڈ بنایا ہے, نیو نوڈ. یہ اس کے فرسٹ اسٹیپ, یہ 1 کا مطلب ہے فرسٹ اسٹیپ میں اس نے اس کے نیکسٹ کو جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ 7 پہ کھڑا کیا ہے. دوسرے اسٹیپ میں کیا کیا ہے کہ یہ جو لنک ہے یہ اس نے ختم کر کے اس کے نیکسٹ میں کون لے آیا ہے؟ 9. اور تیسرے اسٹیپ میں اس نے کیا کیا ہے کہ کرنٹ 8 نہیں رہا, نیولی نوڈ جو ہے وہ اب کرنٹ نوڈ ہے, تو کرنٹ کو اپڈیٹ کر کے اس نے 9 پہ کھڑا کر دیا. تو اگر آپ غور کریں یہ زنجیر دوبارہ بن گئی ایسے, ٹھیک ہے, یہ زنجیر ایسے بن گئی, لنک لسٹ میں ایک نیا نوڈ ایڈ ہو گیا. لیکن یہ نیا نوڈ اب ایڈ ہوا ہے in between the nodes, یعنی یہ ہیڈ پہ نہیں ہوا. اور جو پہلی مثال تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ نیا نوڈ بناتے تو آپ یہاں اس کو نوڈ بناتے, اس میں لیٹ سے ڈیٹا رکھتے 81, اور اس کے نیکسٹ کو پرانے ہیڈ پہ کھڑا کرتے, اور اس ہیڈ کو یہاں سے اٹھا کے اس پہ کھڑا کر دیتے. تو یہ پھر ایک زنجیر بن گئی, یہ یہاں کنیکٹ ہے, یہ یہاں کنیکٹ ہے, اینڈ سو آن. تو یہ ایسا ہی ہے کہ ارے میں کوئی آپ کو کہے کہ شروع میں نوڈ ایڈ کرو, تو باقی سارے ڈیٹا کو آپ کو سویپ کر کے آگے اگلے انڈیسز پہ لانا ہوگا. اور یا یہ کہ ایڈ کرو فلانے کے بعد, تو پھر وہ فلانا آپ کو سرچ کرنا پڑے گا, لیٹ سے 8, اور اس کے بعد یہ 9 ایڈ کیا اور اس کو 7 سے جوڑ کے آگے کر دیا. تو یہ بالکل ایسی ہی چیز ہے. مطلب ایڈ کے اندر ہم یہ دونوں آپشنس, یعنی سارے آپشنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر کوڈ انشاءاللہ لکھیں گے کہ کیسے لنک لسٹ میں نوڈ ایڈ کیا جا سکتا ہے کہیں بھی, whether you want to add it before head or you want to add it after some node, given node. وہ given node آپ کو سرچ کرنا ہوگا, اور سرچ کرنے کے بعد ایڈ کریں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ given node سرچ ہو ہی نہ, یعنی ملے ہی نہ. اگر میں اس میں کہوں آپ کو کہ بھائی نوڈ ایڈ کرو آفٹر 83, تو آپ شروع ہوئے یہاں 2 ہے, نہیں ملا جی آگے چلو, نہیں ملا 6 آگے چلو, یہاں نہیں ملا, یہاں نہیں ملا آگے چلو, یہاں چلے, یہاں آ گئے اس کنیکٹ میں نل ہے, تو آپ نے لوپ سے باہر آ کے کہہ دیا کہ سرچ ناٹ فاؤنڈ, یعنی 83 نہیں ملا, تو انسرشن بھی نہیں ہوئی. اور اگر 83 مل جاتا کہیں تو اس کے بعد آپ, یعنی لیٹ سے اگر یہاں ہوتا تو اس کے بعد آپ ایسی نوڈ ایڈ کرتے کہ 8 اور 83 اور 7 کے درمیان میں یہ نوڈ ڈالتے, اس کو اس سے کنیکٹ کرتے, اس کو اس سے کنیکٹ کرتے, ایک زنجیر بن جاتی دوبارہ, اور لنک لسٹ بحال ہو جاتی ہے آپ کی. تو یہ ہے بیسیکلی آئیڈیا آپ کا جناب لنک لسٹ کا, ٹھیک ہے نا جی. ایڈنگ کیسے کرتے ہیں اس میں, انسرشن وغیرہ, ٹھیک ہے جی. اسی طرح سرچنگ ہے, تو سرچنگ بھی ایک کام ہے, انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے کہ کیسے انٹائر لسٹ پر سے گزر کے ہم نے جا کے آئٹم کو سرچ کرنا ہے. اور ورسٹ کیس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے n آئٹمز جو ہیں وہ سارے اس کو سرچ کرنے پڑیں گے. مثلا ایسا آئٹم جیسے میں نے یہاں کا 83, آپ اس میں سرچ کریں گے تو 83 تو نہیں ملے گا, لیکن ورسٹ کیس میں آپ کو سارے n ایلیمنٹس لسٹ کے سرچ کر کے بتانا ہوگا اینڈ میں کہ 83 ناٹ فاؤنڈ, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ بدترین صورت ہے سرچ کی کہ اس میں پوری لسٹ پر سے آپ گزریں گے اور پھر بتائیں گے کہ نہیں ملا. اور اسی طرح ڈیلیشن بھی ہے, اور ڈیلیشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ویسے ہی کہا کہ ریورس ہے اس پروسیجر کا, کہ اگر یہی نوڈ جو میں نے ابھی ایڈ کیا ہے کوئی آپ سے کہہ دے کہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کا کوڈ لکھو,
تو ڈیلیٹ ہونے کے بعد یعنی اس نوڈ کو پہلے آپ سرچ کریں گے 9 تک پہنچیں گے کہ بھئی 9 آپ کو سرچ ہو گیا ہے کہ نہیں. جب سرچ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ ہونے کے بعد کیا بن جانا چاہیے, یعنی 2 کے نیکسٹ میں 6, 6 کے نیکسٹ میں 8, اور 8 کے نیکسٹ میں اگر 9 تھا اور اس کے نیکسٹ میں 7 تھا اور اس کے نیکسٹ میں 1 تھا اور 1 کے نیکسٹ میں نل تھا, تو یہ نوٹ ڈیلیٹ ہونے کے بعد یہ واپس 8 کے نیکسٹ میں 7 آ جانا چاہیے اور یہ بیچ میں سے نکل گیا, لہٰذا یہ لنک لسٹ پھر بحال ہو گئی اور یہ بیچ میں سے 9 نکل گیا. تو یہ اس انسرشن کا ریورس پروسیس چلنا چاہیے پھر, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد جناب آپ کا نوڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو بعد کیف میں اس بات کو یہاں روکتا ہوں, زیادہ ڈیٹیلز مزید آپ کو نہیں دیتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. لیکن یہ بہت ہی ضروری لیکچر ہے آپ کا آج کا, یہ لنک لسٹ کا. یہ چونکہ بالکل نئی چیز ہے آپ کے لیے, پہلے آپ نے ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی, لہٰذا ان چیزوں کو آپ دوبارہ سے یہ ویڈیو جو ہے میری بڑی غور سے آپ نے اس کو سننا ہے. بے شک ایک دفعہ نہیں سمجھ آتی, 2 دفعہ سنیں, 3 دفعہ سنیں, بار بار سنیں, اور پھر جتنا سمجھ آ جاتا ہے ویل اینڈ گڈ, جو نہیں آتا اس کو آپ جو ہے کویسچنس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اور آنے والی جو کلاس ہوگی جس میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے پھر اس میں آپ پھر میرے ساتھ اس کو جو ہے ڈسکس کریں. اس ڈسکشن کے روشنی میں جو آپ کے کویسچنز آئیں گے انشاءاللہ وہ میں پھر آنسر کروں گا, اور جو نیکسٹ ویک ہوگا جس میں پھر ہم اس کے آنورڈ لیکچر جو ہم لیں گے اس میں پھر میں آپ کی جتنی میں نے آج تھیوریٹیکل باتیں کی ہیں یا کنسیپچول کی ہیں, ان سب باتوں کا جو کوڈ ہوگا, کیسے آپ کوڈ لکھیں گے, وہ میں آپ کو جو ہے نا ہینڈز آن پریکٹس کروانے کی جو ہے نا کوشش کروں گا, تاکہ آپ تھوڑا سا ٹیون ہو جائیں. انشاءاللہ جب آپ ٹیون ہو جائیں گے, اس طرح کی کوڈنگ کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر اگلے آنے والے ڈیٹا اسٹرکچر میں مجھے آپ کو اتنی زیادہ سپون فیڈ نہیں کرنا ہوگا, زیادہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر بہت سی چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی کہ یہ ایسے ہوتی ہیں. پھر صرف آپ اس ڈیٹا اسٹرکچر پہ فوکسڈ ہوں گے کہ بھئی یہ کام کیسے کرتا ہے, اس کے آپریشنس کیا ہیں, اس کو امپلیمنٹ ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملیں گے, اور اس میں جو ہے یہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے جو ہے یہ آج کی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کیا ہے. تو تب تک کی مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.